बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ग्रीक सिटी स्टेट का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ग्रीक सिटी स्टेट की इंट्रोडक्शन पर और डेवलपमेंट ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट पर बना चुकी हूँ। तो इसको समझने से पहले आप उन पार्ट्स पर पार्ट 1 और पार्ट 2 पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है सोशल क्लासेस इन एथेनियन सिटी स्टेट। अब हमने ग्रीक सिटी स्टेट के बारे में इंट्रोडक्शन भी पढ़ा, उनकी डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ा और अब उनके सोशल क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि एथेनियन सिटी स्टेट में पाई जाती थी, और ये पार्ट 3 है। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है, द साइज़ एंड पॉपुलेशन ऑफ द ग्रीक सिटी स्टेट। तो जो ग्रीक सिटी स्टेट की पॉपुलेशन थी और जो सिटी स्टेट्स की जो साइज़ थी, टेरिटरी थी, वो लिमिटेड थे। आजकल के स्टेट्स के जैसे नहीं थे, बहुत बड़े बड़े, बस लिमिटेड थी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एथेंस की देखी जाए टेरिटरी, तो वो फैली हुई थी 1000 स्क्वायर माइल्स तक, ठीक है। इसके अलावा अगर उनकी जो पॉपुलेशन की बात की जाए तो 2 लाख से 4 लाख तक इस तरह पॉपुलेशन उस वक्त एक सिटी स्टेट में मौजूद होती थी। इस तरह के मिलियन वगैरह का कंसेप्ट नहीं होता था और ना ही बड़ी बड़ी एम्पायर्स का कंसेप्ट था, बल्कि छोटी सी सिटी स्टेट्स होती थी, टेरिटरी होती थी, और फिर उनका अपना अपना पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर होता था। तो फिर जो एथेनियन सिटी स्टेट थी, उस सिटी स्टेट में जो पॉपुलेशन थी वो 3 क्लासेस में डिवाइड थी, सिटीजन, स्लेव्स एंड मैट्रिक्स। जो सिटीजन होते थे वो 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन होते थे। स्लेव्स जो होते थे वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते थे, मतलब कि बहुत लार्जर ग्रुप होता था स्लेव्स का। और जो मैट्रिक्स होते थे ये एक फॉरेन रेजिडेंट्स होते थे, मतलब कि सरमायाकार होते थे जो एक सिटी स्टेट से दूसरे सिटी स्टेट में जाते थे, या फिर बाहर से कोई एम्पायर से कोई इंसान आता था, कोई इंडिविजुअल आता था। और इनकी जो नंबरिंग थी ये हाफ ऑफ द सिटीजन क्लास थी। तो इस तरह से ये 3 क्लासेस जो थी एक सिटी स्टेट में पाई जाती थी। अब सबसे पहले जो क्लास डिस्कस करेंगे वो है मैट्रिक क्लास। तो मैट्रिक क्लास की अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो इनको फ्री मैन कहा जाता था, मतलब कि इनको एलियंस भी कहा जाता था उनकी ज़बान में। और ये जो मैट्रिक्स हुआ करते थे, मैट्रिक इंडिविजुअल थे, ये एक सिटी स्टेट के कॉमर्स इकोनॉमी में काफ़ी अहम किरदार अदा करते थे। मतलब कि ये तिजारत करने आते थे सिटी स्टेट में, ट्रेड का काम करते थे, बाहर से आते थे, अपनी चीज़ें सेल करने आते थे। तो इस तरह से इनको एलियंस भी कहा जाता है और मैट्रिक्स भी, ये फ्री मैन कहलाते हैं। और ये काफ़ी वेल्थी क्लास हुआ करती थी सिटी स्टेट में। इसके अलावा अगर देखा जाए सिटीज़नशिप लिमिटेशंस, तो ये काफ़ी वेल्थी क्लास हुआ करती थी और काफ़ी टाइम तक एक सिटी स्टेट में रहती भी थी, उनकी इकोनॉमी में काफ़ी अहम किरदार अदा करती थी। लेकिन इस क्लास को आसानी से सिटीज़नशिप नहीं मिलती थी। सिटीज़नशिप के लिए कुछ लिमिटेशंस थे। सबसे पहला ये था कि एक इंडिविजुअल को सिटी स्टेट में ही पैदा होना चाहिए, तब उसको सिटीज़नशिप का दर्जा मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई मैट्रिक या कोई एलियन अगर सिटीज़नशिप चाहता है तो उसको एक स्पेशल लॉज़ के स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू गुज़रना होगा, और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। तो इस तरह ये एक मैट्रिक क्लास थी एथेनियन सिटी स्टेट में, जी जो कि काफ़ी वेल्थी क्लास थी और एथेनियन सिटी स्टेट की इकोनॉमी में काफ़ी अहम किरदार था, काफ़ी अहम रोल था इस मैट्रिक क्लास का। अब अगर एक लीगल रिस्ट्रिक्शंस देखे जाए मैट्रिक क्लास पर, तो मैट्रिक क्लास काफ़ी रिच थी, काफ़ी वेल्थ थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी। ये जो मैट्रिक क्लास थी ये स्पेशल टैक्सेस देते थे सिटीजन्स को, स्पेशल टैक्सेस पे करते थे मिलिट्री के लिए, मतलब कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी स्पेशल टैक्सेस पे करते थे, और वैसे भी जो इनकम वगैरह होती है तो स्पेशल टैक्सेस सिटीजन्स को दिया करते थे। तो अब आ जाते हैं दूसरी क्लास पर जो कि स्लेवरी क्लास है। अब इसमें ये कहा जाता है कि जो एथेनियन सोसाइटी थी उसमें जो स्लेवरी क्लास थी वो काफ़ी डिबेटेड थी। कुछ लोग कहते थे कि एथेनियन सोसाइटी के लिए ये जो स्लेवरी क्लास थी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती थी, काफ़ी अहमियत रखती थी। और कुछ लोग ये कहते थे कि अगर स्लेवरी क्लास ना भी होती तब भी जो एथेनियंस थे, मतलब जो एथेंस थे, वो अपनी रूटीन जारी रख सकते थे, तब भी वो तरक्की करते। तो इस तरह ये एक डिबेटेड है ये वाली क्लास। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो एथेनियन कल्चर है उसमें स्लेवरी को एक यूनिक करेक्टर समझा जाता था, मतलब कि जो एथेनियन कल्चर है वो कंप्लीट ही नहीं है स्लेवरी के बगैर। वहाँ पर एथेनियन कल्चर में भी स्लेवरी हुआ करती थी।
اب یہ کچھ سلیوری کلاس کے بارے میں انفارمیشن ہے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے مور سلیوز دین سٹیزنس، مطلب کہ ایتھینین سوسائٹی میں جو سلیوز ہوا کرتے تھے وہ کافی زیادہ تعداد میں ہوتے تھے ایز کمپیئر ٹو سٹیزنس کے، اور کافی ایسے کاموں میں انگیج ہوتے تھے یہ سلیوز جس میں کافی جو سیوک ڈیوٹیز تھیں یا جتنے سٹیزنس تھا ان کا برڈن جو تھا وہ کم ہو جاتا تھا ان سلیوز کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ناٹ اے لائف آف لگژری، مطلب کہ جو سلیو ہوا کرتے تھے وہ اپنے ماسٹر کے انڈر کام کرتے تھے اور اتنی ان کی جو لائف ہے وہ لگژوریس نہیں ہوتی تھی ایز کمپیئر ٹو سٹیزنز۔ اب آ جاتا ہے لیگل پروٹیکشنز۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ آل دو ایتھینین سوسائٹی میں سلیوز ہوا کرتے تھے، سلیوز جو ہوتے تھے وہ اپنے ماسٹر کی پراپرٹی ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی لیگل پروٹیکشنز بھی موجود تھی ایتھینین سوسائٹی میں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی ماسٹر اپنے سلیو کو کل کر دیتا ہے یا مس ٹریٹ کرتا ہے تو پھر ماسٹر کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے، اور ماسٹر جو ہے، اونر جو ہے، اس کو بائی فورس یہ فورس کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جو سلیو ہے ان کو سیل کر دے، ان کو آزاد کر دے اپنے سلیوز کو۔ فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکشن، سلیوز جو تھے ایتھینین سوسائٹی میں ان کو فریڈم آف اسپیچ بھی دی جاتی تھی۔ اگر ان کے خلاف مطلب کہ کوئی اونر ہے، ماسٹر اگر مس ٹریٹ کرتا ہے کسی سلیوز کے ساتھ تو پھر سلیو جو تھا وہ ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر سکتے تھے۔ فریڈم آف اسپیچ ہوا کرتی تھی اینڈ فریڈم آف ایکشن بھی۔ اس کے علاوہ جو سلیوز تھے ان کو یہ بھی رائٹ دیا گیا کہ وہ خود اپنی پرائیویٹ ارننگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا کچھ حصہ اپنے ماسٹر کو دینا ہوگا۔ تو اس طرح کے ان کو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکشنز بھی الاؤ تھا۔ بیٹر اسٹیٹس، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایتھینین سوسائٹی میں جو سلیوز ہوا کرتے تھے ان کی کافی اچھی حالت ہوتی تھی ایز کمپیئر ٹو ادر سٹی اسٹیٹس آف دا گریک، مطلب کہ جو گریس کے باقی سٹی اسٹیٹ ہوتے تھے جیسے اسپارٹا ہو گئے یا باقی ہو گئے، تو ان میں جو سلیوز تھے ان کو کوئی لیگل پروٹیکشن نہیں دی جاتی تھی، نہ ہی ان کو فریڈم آف اسپیچ دی جاتی تھی، وہ کافی ریسٹرکشن ہوتی تھی سلیوز پر۔ اور جو ایتھینین سوسائٹی کے جو سلیوز ہوتے تھے ان کو کافی فریڈم حاصل ہوتی تھی، کافی رائٹس ان کو دیے جاتے تھے۔ اور جیسے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں جو سلیوری تھی وہ بھی کافی بروٹل سلیوری تھی، اور جو ایتھینین سٹی اسٹیٹ کی جو سلیوری تھی یہ کافی بیٹر تھی باقی سٹی اسٹیٹ سے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی سلیوری سے بھی جو گزر چکی۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایتھنس تھے وہاں پر سلیوری کے بھی دو ٹائپس تھے، پرائیویٹ سلیوز اینڈ پبلک سلیوز۔ تو سب سے پہلے اگر پرائیویٹ سلیو کو ڈسکس کیا جائے تو پرائیویٹ سلیو جو تھے وہ ایک انڈیویجول یا کسی فیملی کی پراپرٹی سمجھا جاتا تھا، مطلب کہ ایک انڈیویجول ایسے پرائیویٹ سلیوز کو خریدتا بھی تھا اور بیچتا بھی تھا، مطلب کہ ان کی پراپرٹی ہوتی تھی سٹیزنز کی۔ تو جو پرائیویٹ سلیو ہوتے تھے ان کو اتنے زیادہ رائٹس بھی نہیں دیے جاتے تھے ایز کمپیئر ٹو پبلک سلیوز، اور جو پرائیویٹ سلیوز ہوتے تھے ان کو سٹیزنز بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، نہ ہی ان کے لیے کوئی اس طرح کی لیگل پروٹیکشن ہوتی تھی جیسے پبلک سلیوز کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اونر ہوتے تھے سلیوز کے، بالکل اونرز کا کمپلیٹ کنٹرول ہوتا تھا سلیوز کے اوپر، کمپلیٹ ان کی لائف پر، ان کے ایکشن پر، ان کی ورکنگ پر کنٹرول ہوتا تھا اونرز کا۔ جو پرائیویٹ سلیو تھے ان کا فنکشن یہی ہوتا تھا کہ سٹیزنز انڈیویجول جو تھے ان کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، جیسے کہ گھر کے کام، ہاؤس ہولڈ چورز ہو گئے، ایگریکلچرل ورک ہو گئے، یا پھر لیبر کے کام ہو گئے، اس طرح کے کام لیے جاتے تھے سلیو سے۔ کچھ جو تھے پوٹری بنانے میں یا میٹل ورک کرنے میں کافی اسکلفل تھے، تو پھر جو اونر تھے ان کے اسکل کا فائدہ اٹھا کر مطلب کہ خود ایسٹس کماتے تھے، خود پیسہ کماتے تھے اور ان کی لیبر کو استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ باقی ڈومیسٹک سرونٹس بھی ہوا کرتے تھے، تو یہ سارے فنکشن ہوتے تھے اونرز کے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ پرائیویٹ سلیوز جو تھے یہ کافی جو سوسائٹی کا برڈن ہوتا ہے اس کو منیمائز کرتے تھے سٹیزنز کے لیے، کیونکہ سٹیزنز جو تھے وہ سارے وہاں پر ایک پولیٹیکل کلچر تھا، سٹیزن سارے پالیٹکس میں انوالو ہوتے تھے، اور جو باقی کام ہوتے تھے ایگریکلچر کے کام یا باقی یہ پوٹری وغیرہ کے یا باقی ڈومیسٹک کام ہوتے تھے یہ سارے سلیوز کے ذمہ ڈالتے تھے، اور سلیوز بھی پرائیویٹ سلیوز کے ذمہ۔ تو اب آ جاتے ہیں پبلک سلیو پر۔ جو پبلک سلیو ہوتی تھی ان کی اونرشپ یہ ہوتی تھی کہ اسٹیٹ نے ان کو خریدا ہوتا تھا، مطلب کہ جو پبلک سلیوز تھے یہ اس طرح کی پوسٹ پر تھے، مطلب کہ اسٹیٹ کی اس طرح کی پوسٹ پر تھے گورنمنٹ کے، کہ یہ پبلک انٹرسٹ کو دیکھتے تھے، لوگوں کی جتنے بھی یہ اوورال سٹیزنز تھے ان کے لیے کام کرتے تھے، جیسے کہ آپ بیوروکریسی بھی لے سکتے ہیں، اس ٹائپ کے وہاں کے لوگوں کو پبلک سلیو کہا جاتا تھا۔
اس کے علاوہ رائٹس کی اگر بات کی جائے تو پبلک سلیو کے زیادہ رائٹس تھے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ سلیوز، مطلب کہ جو لیگل پروٹیکشن تھی وہ بھی پبلک سلیوز کو دی جاتی تھی، اور آفیشیل ڈیوٹیز وغیرہ جو ہوتی تھی وہ بھی پبلک سلیوز کو ہی دی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کوئی فری سٹیزنز نہیں ہوتے تھے، مطلب کہ ان کو بھی سٹیزن شپ نہیں دی جاتی تھی، مطلب سٹیزن شپ کے رائٹس ان کے پاس بھی نہیں ہوتے تھے، نہ ہی فری انڈیویژول ہوتے تھے، بلکہ یہ بھی اسٹیٹ کے انڈر کام کرتے تھے اور پبلک انٹرسٹ کے لیے ہی کام کرتے تھے۔ بس کچھ ان کو لیگل پروٹیکشنز اور کچھ رائٹس ان کو پرائیویٹ سلیو سے زیادہ دیے گئے تھے۔ اس کے بعد جو پبلک سلیوز ہیں ان کے فنکشنز آ جاتے ہیں کہ پبلک سلیوز ایڈمنسٹریشن اور مینٹیننس آف اسٹڈی، مطلب کہ جو پالیسی وغیرہ ہوتی تھی ان میں ان کا کردار ہوتا تھا۔ مطلب کہ یہ جو پبلک سلیو ہوتے تھے، جتنے بھی پبلک آفیسز ہوتے تھے ایتھینین سٹی اسٹیٹ میں، تو انہوں نے ہی ہولڈ کیے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ٹیمپلز وغیرہ ہوتے تھے یا جتنے بھی پبلک کنسٹرکشن پروجیکٹس ہوتے تھے وہ سارے یہ پبلک سلیوز ہی دیکھتے تھے۔ مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پبلک پالیسی ہوتی ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، یہ سب کچھ یہ پبلک سلیوز مینیج کرتے تھے۔ تو ایک اور اپوزیشن ٹو سلیوری کرٹیسزم ایمرج ہوتا ہے کہ اس وقت سٹی اسٹیٹ میں کچھ گروپس یہ کہتے تھے کہ جو سلیوری کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ سلیوری کا انسٹیٹیوشن ڈیموکریسی کے کنٹراسٹ میں ہے، مطلب کہ ڈفرینسز کریٹ کر رہا ہے جو کہ آئیڈیا آف ڈیموکریسی کے بالکل برعکس ہے۔ اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو سلیوری ہے اس کو ختم کر کے سلیوز کو بھی ایکول رائٹس دیے جائیں اور سٹیزن شپ دی جائے ان کو بھی۔ اس کے بعد ایتھنز کی سوسائٹی میں ایک اور کلاس آ جاتی ہے جس کو سٹیزن کلاس کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے جو سٹیزنز ہیں ان کے رائٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سٹیزن شپ جو تھی وہ کچھ لوگوں کو دی جاتی تھی، ایک مخصوص طبقے کو دی جاتی تھی جو کہ بائی برتھ ایتھینین سوسائٹی میں پیدا ہوتے تھے۔ تو ان کے رائٹس یہ ہوا کرتے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن، جتنی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، پولیٹیکل پارٹیسپیشنز ہوتی تھیں، جتنی ڈیسیشن میکنگ ہوتی تھی، جتنے بھی یہ ووٹنگ آن لاز ہوتے تھے، جتنے بھی اسمبلی کے ممبران ہوتے تھے یا جتنے بھی جورسڈکشن کے ممبرز ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے یہ سٹیزنز ہوا کرتے تھے، وہ لوگ جو کہ بائی برتھ ایتھن میں، مطلب کہ بائی برتھ ایتھن میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسیس ٹو پبلک آفس، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ یہ جو پبلک آفس تھے یہ پبلک سلیوز ہولڈ کرتے تھے، لیکن یہ رائٹ سٹیزنز کو بھی دیا گیا تھا کہ اگر سٹیزنز کا انٹرسٹ تھا تو وہ پبلک آفیسز کو بھی ہولڈ کر سکتے تھے اور باقی گورننس بھی کر سکتے تھے۔ اور یہ جتنے بھی پبلک آفیسز ہوتے تھے یہ سسٹم آف سارٹیشن کے ذریعے ہوتے تھے، مطلب کہ کسی رینڈم سلیکشن ہوتی تھی۔ جتنے بھی پبلک آفس ہوتے تھے، جو پولیٹیکل سلیکشن ہوتی تھی وہ ووٹ کے ذریعے ہوتی تھی، ڈائریکٹ ووٹ ہوتا تھا، لیکن جو پبلک آفیسز کو ہولڈ کرتے تھے وہ سسٹم آف سارٹیشن ہوتا تھا، رینڈم سلیکشن ہوتی تھی سٹیزنز کی۔ اس کے علاوہ جو فنکشنز آف سٹیزنز ہوتے تھے وہ یہ کہ ایکٹیو پارٹیسپیشن ان ڈیموکریسی، جو سٹیزنز ہوتے تھے وہی ڈیموکریسی میں ایکٹیو رول ادا کرتے تھے، ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہوتی تھی، جتنے بھی لاز بنتے تھے ان کے اوپر انفلوئنس انہی سٹیزنز کا ہوتا تھا، جتنی پولیٹیکل ڈسکشن ہوتی تھی اس میں ساری بحث و مباحث جو تھی یہ سٹیزنز کرتے تھے، اور جو کمیونٹی کو افیکٹ کرتے تھے وہ یہی سٹیزنز کے ہی ڈیسیشنز ہوتے تھے، پولیٹیکل ڈیسیشنز۔ ملٹری سروسز، اس کے علاوہ جو ایتھینین سٹیزنز ہوتے تھے اگر ان کا انٹرسٹ ملٹری سروسز میں ہوتا تھا تو وہ ملٹری میں بھی جا سکتے تھے۔ تو ان شارٹ جو سٹیزنز ہوتے تھے ان کے لیے کافی اپرچونیٹیز ہوتی تھی، وہ پبلک آفیسز کو بھی ہولڈ کر سکتے تھے، وہ ملٹری سروس بھی جوائن کر سکتے تھے، وہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن بھی کر سکتے تھے۔ تو جو سٹیزنز تھے ان کے لیے کافی زیادہ اپرچونیٹیز تھیں ایز کمپیئر ٹو دی پبلک سروسز، جو پبلک سلیوز ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ وہی بات ہے، اگر آپ اس پیراگراف کو ریڈ کریں کہ جو سٹیزن شپ ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے ہی ہوتی تھی، جو بائی برتھ جو میل ہوتے تھے ایتھن سوسائٹی میں ان کو ہی سٹیزن شپ دی جاتی تھی، اور جو بائی برتھ وومنز ہوتی تھی ایتھینین سوسائٹی میں ان کو بھی سٹیزن شپ نہیں ملتی تھی، سلیوز کو بھی سٹیزن شپ نہیں ملتی تھی، اور جو فورنرز ہوتے تھے جن کو میٹکس کہتے ہیں ان کو بھی سٹیزن شپ نہیں ملتی تھی۔ بس یہ کچھ لوگوں کو، کچھ طبقے کو یہ سٹیزن شپ ملتی تھی جو اس میں سارے کے سارے میل بائی برتھ ایتھن میں موجود ہوں، ان کو ہی سٹیزن شپ دی جاتی تھی۔
تو سمپلی یہ تھا میرا ٹاپک اور یہ پارٹ 3 تھا گریک سٹی اسٹیٹ کا۔ اس کے علاوہ مزید آگے پارٹس بھی آئیں گے، تو سارے جو کورس ہے گریک سٹی اسٹیٹ کا اس کو پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا اینڈ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اس سے پہلے جو 2 پارٹس بنائے ہیں ان پر وزٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔